अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पढ़ रहे थे। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि इन लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया था। और जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बता रहे थे, कह रहे थे ये बात कि मतलब एक इंसान को तीन बातों की वजह से जो है कत्ल किया जाता है। तो तीनों बातों का जिक्र काफी डिटेल में हमने पढ़ा था। तो वो कह रहे थे कि इनमें से मुझ पर तो कोई भी बात नहीं लागू हो रही होती ना। और उसके अलावा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मतलब अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई कौन ये कोई भी कुआं खरीदेगा या कोई भी ऐसी चीज मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा, तो हमेशा आगे आगे होते थे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। तो फिर जो है खुशखबरी भी सुनाते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे रिलेटेड। तो वो सारी बातें लोगों को बता रहे थे वो ना, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आगे ये वाला पैराग्राफ भी हमने रीड कर लिया था, लेकिन अब क्योंकि 2-3 दिन गुजर गए इसलिए दोबारा से मैं ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ रीड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि सब साथ आ जाए। अच्छा, एक और तरीक इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि कतन ने हमसे बयान किया कि यूनुस यानी इब्ने अबी इसहाक ने अपने बाप से बहवाला अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान हमसे बयान किया कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने महसूरी की हालत में महल से झांका और फरमाया, मैं उस शख्स से अल्लाह के नाम पर अपील करता हूँ जिसने यौम हेरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। जब पहाड़ लर्जा तो आपने उसे अपना पाँव मारा, फिर फरमाया, ए हिरा ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और एक शहीद खड़ा है, और मैं भी आपके साथ था। तो लोगों ने आपको जवाब दिया। फिर आपने फरमाया, मैं उस शख्स से अल्लाह के नाम पर अपील करता हूँ जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैत रिजवान के दिन देखा है कि जब आपने मुझे मक्का के मुशरिकीन के पास भेजा तो फरमाया, ये मेरा हाथ है, और आपने अपना एक हाथ अपने दूसरे हाथ पर रख कर मेरी बैत ली। तो लोगों ने आपको जवाब दिया। फिर आपने फरमाया, मैं उस शख्स से अल्लाह के नाम पर अपील करता हूँ जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते देखा है कि जो शख्स इस घर के जरिए मस्जिद में हमारे लिए तौसी करेगा, मैं उसके लिए जन्नत में घर बनाऊंगा। बस मैंने उस घर को अपने माल से खरीद लिया और उसके जरिए मस्जिद को वसी कर दिया। तो लोगों ने आपको जवाब दिया। हाँ, लोगों ने आपको जवाब दिया। फिर आपने फरमाया, मैं उस शख्स से अल्लाह के नाम पर अपील करता हूँ जिसने यौम जैशुल उसरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि आज कौन मकबूल खर्च करता है। बस मैंने अपने माल से निस्फ फौज को तैयार कर दिया। तो लोगों ने आपको जवाब दिया। फिर आपने फरमाया, मैं उस शख्स से अल्लाह के नाम पर अपील करता हूँ जिसने रूमा के पानी को मुसाफिरों के लिए फरोख्त होते देखा है। बस मैंने उसे अपने माल से खरीद लिया और उसे मुसाफिरों के लिए मुबाह कर दिया। तो लोगों ने आपको जवाब दिया। और निसाई ने उसे आन इमरान बिन बक्कार बिन खिताब बिन उस्मान बिन ईसा बिन यूनुस बिन अबी इसहाक अन अबिया अन जदा अबी इसहाक अल से सबीई रिवायत किया है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था उस दिन। और इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि शहरों के उन बागियों ने आपके घर का मुहासरा कर लिया है और आपको मस्जिद में जाने से रोक दिया है, तो आपने शाम में हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को और बसरा में इब्ने अबी आमिर को और अहालियान कूफा को खत लिखा जिसमें उनसे मदद मांगी कि वो एक फौज रवाना करें जो उन लोगों को मदीना से बाहर निकाल दे। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्लिमा बिन हबीब को भेजा और अहले कूफा और अहले बसरा ने भी एक एक फौज रवाना की। और जब इन लोगों ने अपनी जानिब फौजों की रवानगी के बारे में सुना तो उन्होंने मुहासरे में सख्ती कर दी। और जब फौजें मदीना के नजदीक पहुंची तो उन्हें खबर मिली कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो चुके हैं, जैसा कि हम अभी बयान करेंगे। अच्छा, किसने फौज तैयार करने का कहा था? हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने। अच्छा, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने शाम में हजरत मुआविया को और बसरा में इब्ने अबी आमिर को और अहलियान कूफा को उन्होंने खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि फौज रवाना की जाए मदीना की तरफ, तो जो कि इन लोगों को जो जिन्होंने मुहासरा किया हुआ है मदीना से बाहर निकाल दे।
ٹھیک ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے انہوں نے بھی فوج بھیجی، اہل کوفہ والوں نے، بصرہ والوں نے، ان سب کی طرف سے فوجیں روانہ تو ہوئی، لیکن جب تک وہ مدینہ پہنچی، وہاں سے فوجیں روانہ ہوئی، اور جب ان لوگوں نے سنا جو محاصرہ کیے ہوئے تھے تو انہوں نے محاصرے میں اور زیادہ سختی کر دی جب انہیں پتا چلا کہ بھئی فوجیں روانہ ہو گئی ہیں مدینہ کی طرف. پھر بتا رہے کہ جب فوجیں مدینہ کے نزدیک پہنچی تو پھر ان کو جو ہے ان فوجوں کو خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جا چکے ہیں. کسی کو یہاں پہ کوئی بات بتانی ہے، کچھ ڈسکس کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشتر نقی کو بلایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے روشن دان میں آپ کے لیے تکیہ رکھ دیا گیا تو آپ نے لوگوں کی طرف جھانکا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا، اے اشتر، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، ان کا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ از خود عمارت سے معزول ہو جائیں، یا جن لوگوں کو آپ نے مارا ہے یا کوڑے لگائے ہیں یا قید کیا ہے ان سے اپنی جان کا چھٹکارا حاصل کریں، یا وہ آپ کو قتل کر دیں گے. اچھا، جب حضرت عثمان نے ان سے اشتر نقی سے پوچھا کہ یہ لوگ مطلب کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یا تو آپ خود عمارت سے معزول ہو جائیں، یعنی آپ خلافت یا تو خود چھوڑ دیں، یا پھر بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کو مارا ہے یا جن لوگوں نے جن لوگوں کو آپ نے مارا ہے یا کوڑے لگائے ہیں یا قید کیا ہے ان سے اپنی جان کا چھٹکارا حاصل کریں. اس کا کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ جن لوگوں کو آپ نے مارا ہے یا کوڑے لگائے ہیں یا قید کیا ہے ان سے اپنی جان کا چھٹکارا حاصل کریں، یا وہ آپ کو قتل کر دیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ شہروں سے اپنے نائبین کو معزول کر دیں اور ان کو امیر مقرر کریں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور اگر وہ از خود معزول نہ ہو تو مروان بن الحکم کو ان کے سپرد کر دیں، جسے وہ مصر کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جعلی خط لکھنے کی وجہ سے سزا دے. دوبارہ سے اس کو پڑھتی ہوں. انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ شہروں سے اپنے نائبین کو معزول کر دیں اور ان کو امیر مقرر کریں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں. یہ بات تو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. تو جو پہلے سے امیر مقرر ہیں ان کو ہٹا کے جن کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں اس شہر کے لوگ، ان کو آپ امیر وہاں کا مقرر کریں. اور اگر وہ از خود معزول نہ ہو، اگر وہ خود سے یہ مطلب اپنی عمارت نہ چھوڑیں، تو مروان بن الحکم کو ان کے سپورٹ کر دیں. مدینہ کا جو گورنر تھا مروان بن الحکم، ان کو ان کے سپورٹ کر دیں، جس سے وہ مصر کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جعلی خط لکھنے کی وجہ سے سزا دیں. میرے خیال سے جو جعلی خط ان لوگوں کو ملا تھا نا کہ وہ جو آئے ہیں تو واپس جا کے ان کو قید کر دیا جائے یا مار دیا جائے، وہ خط گیا تھا انہوں نے پڑھ لیا. میرے خیال سے اسی خط کی بات ہو رہی ہے کہ چونکہ وہ خط مروان نے لکھا تھا، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ حضرت عثمان نے اگر قسم کھا لی کہ انہوں نے نہیں لکھا تو اس کا مطلب پھر ان کے گھر سے کسی نہ کسی نے تو لکھا ہے، تو مروان پہ ان کا شک تھا. میرے خیال سے وہ اس وجہ سے کہہ رہے کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم اس کا اپنا معاملہ کر لیں گے جو ہمیں کرنا ہوگا. ایسی لگ رہا ہے، صحیح کہہ رہی ہے. اور کسی کو کوئی پوائنٹ یہاں پہ کہنا ہے؟ ہاں مروان کا ہی ہے، مروان کا ہی ہے. میں نے بھی ایک جگہ پڑھا ہے کہ مروان کے بارے میں ہی زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے مطلب ایکسپیکٹڈ ہے کہ انہوں نے یہ خط لکھا تھا نا. اچھا مروان نے لکھا تھا. آل رائٹ صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان کی جانب سے جعلی خط لکھنے کی وجہ سے سزا دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر پیدا ہوا کہ اگر انہوں نے مروان کو ان کے سپرد کر دیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے اور وہ ایک مسلمان کے قتل کا سبب بن جائیں گے، حالانکہ اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ قتل کا مستحق ہو. اور جو ٹھیک ہے. تو اب یہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا کہ جو ہے اگر ان کے حوالے کیا مروان بن الحکم کو تو وہ لوگ تو قتل کر دیں گے اور پھر ایک مسلمان کے قتل کی وجہ بن جائے گی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت عثمان نے حوالے کیا ہوگا ان کو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا، یعنی مروان بن الحکم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ قتل کا مستحق ہو. اچھا، ایک اور جگہ فرین میں نے اس چیز کو پڑھا تھا تو میرے خیال سے عثمان رضی اللہ عنہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ مروان کا پراپر مطلب ٹرائل ہو. ایسا نہیں کہ انہوں نے اٹھا کے بس ان کو دے دینی، پراپر ٹرائل کے ذریعے اگر اس نے واقعی غلطی کی ہے تو اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے. لیکن اب اس سچویشن میں ٹرائل تو ہو نہیں سکتا تھا جو سچویشن بن چکی تھی.
اگر واقعی اس اچھا نے صحیح غلطی کی تو مطلب ہے کہ اس کو پراپر ایک مطلب اس کا جو پہلے زمانے میں جیسے قاضی وہ کرتا تھا تو جو حاکم وقت ہوتا وہی ڈیسائیڈ کرے گا، یعنی ان کے پاس پراپر پروف وغیرہ ہو کہ واقعی اس نے لکھا ہے نہیں لکھا. وہ تو لوگ اب ہر کوئی اپنی زبان بول رہا ہے اتنے سارے موب میں، کس کو کیا پتا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے کون کیا بول رہا ہے. صحیح. ہاں مطلب پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس میں ٹائم ایگزیکٹلی. لگے گا، اور اب تو ہاں ایمرجنسی سچویشن آئی ہوئی تھی تو اتنا تو نہیں تھا کہ سکون سے ہاں کاروائی ہو سکتی نا، تو اس لیے ہوں ان کا اگر میں حوالے کر دوں گا تو قتل ہی وہ کر تو دیں گے سب وہ لوگ، ہے نا. کر دیں گے ان کو. ہاں ٹھیک ہے. اس لیے پھر وہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ نہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. سب کو کلیئر ہو گیا؟ کوئی بات کسی کو پوچھنی ہے بتانی ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ ہاں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ڈر پیدا ہوا کہ اگر انہوں نے مروان کو ان کے سپورٹ کر دیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے اور وہ ایک مسلمان کے قتل کا سبب بن جائیں گے، حالانکہ اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ قتل کا مستحق ہو، اور جو بات انہوں نے کی تھی اس کی وجہ سے قصاص لینے سے عذر بیان کیا کیونکہ وہ کمزور بدن اور عمر رسیدہ شخص تھا. دوبارہ پڑھتی ہوں جملہ. اور جو بات انہوں نے کی تھی اس کی وجہ سے قصاص لینے سے عذر بیان کیا کیونکہ وہ کمزور بدن اور عمر رسیدہ شخص تھا. انہوں نے دوسرا مطالبہ آپ سے یہ کیا تھا کہ آپ از خود معزول ہو جائیں. اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے اور جو قمیض اللہ نے آپ کو پہنائی ہے اسے نہیں اتاریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک دوسرے پر حملہ کرتے نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ان بے وقوف لوگوں کو حاکم مقرر کریں گے جنہیں وہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ خلافت بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اس کا ہم کئی دفعہ ریزن ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیوں وہ نہیں چھوڑے تھے خلافت. اور جو ہے مطلب ایک دوسرے کو، یعنی کہ یہ لوگ لڑائی جھگڑا کر کے آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرے، وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے کہ اور کیا کہا انہوں نے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک دوسرے پر حملہ کرتا بھی نہیں چھوڑیں گے وہ، اور ان بیوقوف لوگوں کو بھی حاکم نہیں مقرر کریں گے، یعنی جن کو وہ پسند کرتے ہیں اور کہنے کہ بھئی ان کو امیر بنائے ہمارے شہروں کا، تو وہ یہ بھی نہیں کریں گے کہ ان بیوقوف لوگوں کو حاکم مقرر کریں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں. اس طرح فتنہ و فساد پیدا ہوگا اور حالات بگڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں تو اس سے تو اور زیادہ فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا اور حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. جو ایسے لگ رہا ہے کہ بھئی ان کی بات مان لی گئی تو سب کچھ بڑا امن و امان کی صورتحال ہو جائے گی، یہ لوگ پلٹ جائیں گے اور سب کچھ سکون ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فتنہ و فساد اور زیادہ بڑھے گا. اس وجہ سے وہ یہ ڈیسیجن نہیں لے رہے. اور جیسے آپ نے خیال کیا ویسا ہی ہوا، امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور فتنہ و فساد پیدا ہوا. نیز آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہاری پسندیدگی کے مطابق امیر مقرر کروں اور تمہاری ناپسندیدگی پر اسے معزول کر دوں تو میری عمارت کیا ہوئی؟ مطلب اگر صرف لوگوں کی بات کو ماننا ہے تو پھر اس میں پھر جو مطلب خلیفہ کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر جو ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کس کھاتے میں آ رہی ہے نا. وہ تو پھر ان لوگ کی بات ہی اگر مانی جا رہی ہے تو لوگ کہیں گے اگر ان کی مرضی کے مطابق چلنا ہے تو پھر کسی کو لیڈر کیوں بنایا جاتا ہے کہ وہ تو سارے ایسپیکٹس کو دیکھ کے ڈیسیجن لیتے ہیں نا. اور اور پھر یہ بھی فرمایا. یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب وہ اور بھی علاقوں سے باقی لوگ بھی آتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ پسند نہیں ہمیں بھی یہ پسند نہیں ہمارا بھی یہ چینج کرو ہمارا بھی یہ چینج کرو، تو بالکل ہی کوئی مطلب ایسا لگتا ہے کہ مطلب خلیفہ کیا ہے، تو کوئی وہ نہیں ہے ڈیسیشن. بالکل صحیح بالکل صحیح بات ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میرے بعد ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے. یہ بھی فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میرے بعد ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے اور نہ کبھی اکٹھے نماز پڑھ سکو گے اور نہ میرے بعد کبھی دشمن سے اکٹھے ہو کر لڑو گے. اور آپ نے درست فرمایا تھا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی نے ہم سے بیان کیا کہ معاویہ بن صالح نے ربیہ بن یزید سے بحوالہ عبداللہ بن ابی قیس ہم سے بیان کیا کہ نعمان بن بشیر نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مجھے ایک خط لکھ کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مجھے خط لکھ کر دیا اور میں نے آپ کا خط حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے سنا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا، بس اگر کوئی شخص اسے آپ سے اتارنا چاہے تو اسے نہ اتارنا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی.
نعمان بیان کرتے ہیں میں نے کہا یا ام المومنین آپ نے اس حدیث کو بیان کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا بیٹے قسم بخدا میں اسے بھول گئی تھی، اور ترمذی نے اسے لیث کی حدیث سے عن معاویہ بن صالح عن ربیہ بن یزید عن عبداللہ بن عامر عن النعمان عن عائشہ روایت کیا ہے۔ پھر کہا ہے یہ حدیث حسن غریب ہے، اور ابن ماجہ نے اس سے الفضح بن فتلہ کی حدیث سے عن ربیہ بن یزید عن النعمان روایت کیا ہے، اور عبداللہ بن عامر کو ساقط کر دیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یحییٰ بن اسماعیل نے ہم سے بیان کیا کہ قیس نے ابی سہلہ سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سے بیان کیا۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعض اصحاب کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے عمزاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا ایک طرف ہو جائیے، اور آپ ان سے سرگوشی کرنے لگے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ تبدیل ہونے لگا، اور جب یوم الدار کا واقعہ ہوا اور آپ الدار میں محصور ہو گئے تو ہم نے کہا یا امیر المومنین کیا آپ جنگ نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہے اور اس پر مستقل مزاجی سے قائم ہوں۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کی روایت میں متفرد ہیں، یعنی اکیلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات کہی تھی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بتا رہے رنگ تبدیل ہو گیا تھا، اور پھر یوم الدار میرے خیال سے یہی جو محصور ہونے والا جو دن ہے نا، یعنی وہ گھر میں جو محصور ہو گئے تھے، تو اس دن جو ہے ہم نے کہا کہ یا امیر المومنین کہ آپ جنگ نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا۔ تو یہی پتہ چل رہا ہے جملے سے کہ عہد لیا تھا کہ وہ نہیں جنگ کریں گے میرے خیال سے، ہے نا، اور اس پر مستقل مزاجی سے قائم ہوں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کی روایت میں متفرد ہے، میں اکیلے ہیں میرے خیال سے روایت کرنے والے سے یہی ہو رہے ہیں۔ کوئی آپ اس سسٹر بات بتا فرحین سکتے؟ سوری، ابھی آپ نے بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا ہوگا کہ جنگ نہیں کریں گے۔ آئی تھنک جنگ نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی کہ وہ قمیض نہیں اتارنی، عہدہ نہیں چھوڑنا، رائٹ؟ اچھا، اوکے جنگ تو یہ خود اوکے نہیں نہ چاہتے تھے کہ کسی کا بے گناہ کوئی خون نہ ہو جائے، یا کسی کا ان کی وجہ سے خون نہ ہو جائے۔ اوکے، آلرائٹ، ٹھیک ہے۔ اور کسی کو کوئی بات نہیں یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اور محمد بن عائد و مشقی کا بیان ہے کہ ولید بن مسلم نے ہم سے بیان کیا کہ عبداللہ بن لحیہ نے بحوالہ یزید بن عمرو نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ثور الفقیمی کو بیان کرتے سنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور ابھی میں آپ کے پاس ہی تھا کہ میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مصریوں کا وفد واپس آ گیا ہے۔ اچھا، کہ میں حضرت عثمان کے پاس آیا اور ابھی میں آپ کے پاس ہی تھا کہ میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مصریوں کا وفد واپس آ گیا، یعنی کہ جو یہ لوگ سب واپس جا رہے تھے نا مدینہ سے، پھر آدھے راستے میں یہ لوگ واپس آئے تھے، تو بتا رہے کہ میں نے دیکھا کہ واپس آ گئے مصر والے۔ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہیں بتایا تو آپ نے فرمایا تو نے انہیں کیسا پایا ہے؟ میں نے کہا میں نے ان کے چہروں پر شر دیکھا ہے، اور ان کا لیڈر ابن عدیس بلوی ہے۔ بس ابن عدیس نے ممبر رسول پر چڑھ کر انہیں جمعہ پڑھایا اور اپنے خطبے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیب بیان کیے۔ میں نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باتیں بتائیں جو اس نے آپ کے بارے میں کہی تھی، تو آپ نے فرمایا قسم بخدا ابن عدیس نے جھوٹ بولا ہے، اور اگر وہ بیان نہ کرتا تو میں بھی بیان نہ کرتا، تو میں بھی بیان نہ کرتا۔ میں اسلام میں 4 میں سے چوتھا آدمی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کیا ہے، پھر وہ فوت ہو گئی،
تو آپ نے دوسری بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیا، اور میں نے جاہلیت اور اسلام میں زنا اور چوری نہیں کی، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں نہ میں نے تکلیف پہنچائی ہے اور نہ میں نے خواہش کی ہے، اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع کیا ہے، اور جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا ہے، اور اگر ایک جمعے کو مجھ سے غلام نہیں ملا تو میں نے دوسرے جمعے کو اسے جمع کر کے آزاد کیا ہے۔ اور یعقوب بن سفیان نے اسے عبداللہ بن ابی بکر سے بحوالہ ابن الہیہ روایت کیا ہے، نیز آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کے ہاں 10 باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، پھر آپ نے ان کو بیان کیا۔ تو یہ جو میرے خیال سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ابن عدیس بلوی جو تھا، وہ جب ممبر رسول پر چڑھ کر وہ یہ سب غلط غلط باتیں بیان کر رہا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر وہ یہ سب نہیں بولتا تو میں بھی یہ باتیں نہیں بتاتا، یعنی یہ سب باتیں جو انہوں نے بتائیں اپنے بارے میں، تو میرے خیال سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ سب باتیں نہیں تو میں اپنے ڈیفینس میں پھر یہ باتیں بھی نہیں کہتا۔ آئی تھنک سو۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا جی اس پہ؟ ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے یعنی کہ جیسے ایک بولا جاتا ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ یہ چھپائی رکھی باتیں، ایون بہت ساری باتیں لوگ جانتے تھے، لیکن ابھی وہ ان کے اگینسٹ جھوٹ بول رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں فرین جو عثمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام میں 4 میں سے چوتھا آدمی ہوں، تو 4th تھے ٹو ایکسیپٹ اسلام، مطلب اتنے ارلی انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ صحیح۔ جی یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بہت کلوز فرینڈ تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے ایمان لے کے آئے تو فوراً انہوں نے اپنے قریبی جو تھے ان کو ان میں تبلیغ کی، تو ان میں یہ لے کے آئے ایمان سب سے پہلے۔ صحیح۔ اچھا اس میں ایک اور بات میں بھی ریسنٹلی سن رہی تھی کہ جو بات ہوتی ہے نا کہ بھائی پہلے پورا دین کا علم حاصل کرو پھر دوسروں کو تبلیغ کرو، تو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ کوئی اتنے دنوں تک پہلے وہ عالم بنے، اس کے بعد انہوں نے تبلیغ نہیں، انہوں نے نیکسٹ ڈے سے ہی تبلیغ شروع کر دی تھی، اسی لیے فوراً جو چند لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا نا حضرت ابو بکر کے ہاتھوں، تو وہ کوئی عالم دین نہیں بن گئے تھے ایک دن کے اندر، ان کو اسی وقت صرف اسلام کا میسج مطلب پہنچا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نا۔ تو یہ ایک بات مجھے بہت زیادہ زبردست لگی تھی کہ واقعی وہ ایک دن میں تو عالم نہیں بن گئے تھے حضرت ابو بکر، لیکن انہوں نے دین کا کام شروع کر دیا تھا۔ بالکل فرین، اور اب یہ اسی سے ریلیٹڈ میں یہ سوچتی ہوں کہ کئی ایسے صحابہ تھے کہ جن کی لائف میں قرآن پورا اترا ہی نہیں، اور وہ شہید ہو گئے، یا ان کی، اور کئی ایسے لوگ تھے جو مسلمان بھی ظاہر ہے اس وقت ہوئے جب ابھی قرآن بالکل کچھ آیات یا کچھ صورتیں اتری تھیں، تو ہم آن دی ادر اینڈ ہمارے پاس پورے کا پورا قرآن ہے، اس کی اتنی ساری تفاسیر ہے، اتنا کچھ ہے، لیکن ہمارا وہ لیول آف ایمان نہیں ہے جو ان لوگوں کا چند آیات سن کر ہی ہو جاتا تھا۔ صحیح بات ہے، اور اس وقت تو کچھ چیزیں واضح بھی نہیں ہوئی تھی جو سائنس نے ابھی کلیئر کی ہیں قرآن سے، کتنی ساری اس وقت چیزیں تھی جو ان کو نہیں کلیئر ہوئی ہوں گی نا، اس وقت ظاہر سائنس کا اتنا وہ نہیں تھا۔ تو ہم نے تو اپنا دین سمجھ لینا اڈاپٹ کیا ہے اپنے پیرنٹس سے، ہم نے اس کو ایز اے دین سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا بلیو کر رہے ہیں، کس چیز پہ بلیو، وہ پیرنٹس بلیو کر رہے ہیں، ہم نے وہ کر لیا۔ ویسے جیسے عیسائی ہیں، جیسے یہودی ہیں، جیسے جو چلتا آ رہا ہے بس فار ہم نے گرانٹیڈ انہیریٹ کر لیا اس کو، ہم نے اس پہ بلیو ہی نہیں کیا پراپر کہ ہمارا دین ہم سے مانگ کیا رہا ہے، وہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہم لوگ بورن مسلمان ہیں نا، ہم لوگوں نے آنیسٹلی ویسے سمجھا ہی نہیں بالکل، لیکن جو اڈاپٹیڈ مسلمان ہیں جنہوں نے بعد میں لیٹر آن اسلام قبول کیا ہے میری لائف میں ہے، وہ ہم سے زیادہ بیٹر مسلمان ہے، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مذہب کیا ہے، کیا چاہتا ہے، ہم لوگ بس ایسے لکیر کے فقیر ہیں۔ صحیح بات ہے بالکل۔ اور سوری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا بھی یہ تھا کہ ان کے جو کلوز فرینڈس تھے، جو ان کے قریبی حلقہ تھا، ان کو پتہ، نہ جسٹ دوست، سب کو پتا تھا کہ وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ رانگ فیتھ کو آگے پہنچائیں گے۔ کس بات تو کو اسی آگے لیے پہنچائیں گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ رانگ فیتھ کو کیا کہتے ہیں اردو میں، عقیدہ، رانگ مطلب عقیدے کو سنی آگے، سنائی بات ہے۔ ہاں جی جی، تو بغیر دیکھے اسلام کی ہوئی لانے بات۔ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا جاتا ہے، جو میں نے پڑھا ان کی سیرہ میں، کہ وہ عربی کے بہت بڑے عالم تھے، اور ڈیسیژن میکنگ اور ججمنٹ کی ان کے پاس بہت اسٹرانگ اسکلس تھی،
تو ہم، قتل کے مقدمات انہی کے پاس آتے تھے اور یہ قتل کے مقدمات کا فیصلہ سناتے تھے دین اسلام آنے سے پہلے، اور شروع سے ہی شراب نوشی سے دور رہتے تھے اور بت پرستی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. تو ایک مطلب کہتے ہیں نا چوزن ون، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی شروع سے ہی اس مطلب راستے پہ اللہ رکھتا ہے کہ وہ کفار کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کے فالوور نہیں ہوتے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک تعلق ہے تو سب سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی خالہ تھیں، انہوں نے ان کو مطلب بتایا تھا کہ محمد کے دین پہ آ جاؤ، وہ سچا دین ہے. اس کے بعد پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہاں پہ ان کی بات سن کر پھر انہوں نے فوراً ہی کنونس ہو گئے اور دین اسلام پر آ گئے. وہ بھی کلیئر ہوتا ہے جیسے کہ پرسنالٹی بھی آپ کی ایسی جب دعوت دے رہے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی بھی پھر پہلے خود میں چینجز بندہ لے آئے تو بعد میں پھر اثر آ جاتا ہے نا. تو حضرت ابوبکر کی پرسنالٹی تھی پہلے سے ڈیولپ ہوئی تھی تو لوگوں نے پھر ان کو وہ کیا قبول ان کی بات کو. بالکل. چلے آگے. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہاں پہ اینڈ ہوا ہے 240. آپ کو یہ بتا ایک سیکنڈ. اچھا 225 دوبارہ شروع ہو گیا. 240 پہ ہم نے اینڈ کیا ہے نا. یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں پیجز. ایک منٹ میں دوبارہ آگے جاتی ہوں. 241 سے ہمیں کرنا ہے. یہ محاصرے کی حالت. ذوالقعدہ کے آخر سے لے کر 8 ذوالحجہ جمعہ کے روز تک مسلسل محاصرہ رہا. ذوالقعدہ کے آخر سے لے کر 8 ذوالحجہ ٹھیک ہے کہ روز مسلسل محاصرہ رہا. اس سے ایک روز قبل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جو انصار و مہاجرین میں سے ادار میں آپ کے پاس موجود تھے فرمایا جو تقریباً 700 تھے. اچھا اس سے ایک روز یعنی 8 ذوالحجہ جمعے کے روز تک مسلسل محاصرہ یعنی کہ جمعرات کے دن کا پھر 7 ذوالحجہ کی بات ہو رہی ہوگی کہ حضرت عثمان نے ان لوگوں سے جو انصار و مہاجرین میں ادھر آپ کے پاس وہاں پہ موجود تھے آپ کے گھر کے پاس تو کہہ رہے ہیں کہ 700 لوگ تھے ٹوٹل نا 700 جن میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین، مروان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ کے بہت سے غلام بھی تھے. اور اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے تو یہ لوگ آپ کو بچاتے. اور اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے تو یہ لوگ آپ کو بچاتے. آپ نے ان سے فرمایا جس پر میرا حق ہے میں اسے قسم دیتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھے اور اپنے گھر کی طرف چلا جائے. اور آپ کے پاس بڑے بڑے صحابہ اور ان کے بیٹوں کا جمع غفیر تھا. اور آپ نے اپنے غلام سے فرمایا جس نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا وہ آزاد ہے. اچھا آپ نے اپنے غلام سے فرمایا جس نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا وہ آزاد ہے. بس اندر سے جنگ سرد پڑ گئی اور باہر سے گرم ہو گئی اور معاملہ سخت ہو گیا. اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ایک اچھا یہاں تک پہلے بات کر لیتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ان سب کو اتنے سارے کے صحابہ کے بیٹے تھے سب اور غلام بھی تھے تو جو ہے ان سب کو کہا کہ آپ سب نے جو ہے مطلب کہ آپ سب اپنے گھر کو واپس چلے جائیں. اور غلاموں کو کہا کہ اگر آپ نے اپنی تلوار سے میان نہیں تلوار کو میان میں رکھا تو پھر آپ جو ہے آزاد ہے نا. یہی بات ہو رہی ہے نا. اور اندر سے بتا رہے جنگ سرد پڑ گئی یعنی اندر جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سب لوگ موجود تھے تو ان کی طرف سے جو ہے پھر کوئی لڑائی کا ایسا ارادہ نہیں ہوا کیونکہ منع کر دیا نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے. اور باہر سے گرم ہو گئی یعنی کہ جو محاصرہ کیے ہوئے تھے ان کی طرف سے گرم ہو گئی اور معاملہ سخت ہو گیا. اور کوئی یہاں پہ کوئی بات کہنا چاہے؟ فہیم یہاں پہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا تو باقی صحابہ کہاں تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب بڑے بڑے صحابہ سب آئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کا دفاع کریں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود سختی سے منع کر دیا تھا کہ میری وجہ سے کوئی کسی بھی مسلمان کا خون جو ہے وہ نہیں بہے گا. صحیح ہے. ہاں سب ان کے پاس ہی تھے لیکن انہوں نے خود ہی سب کو مطلب واپس جانے کا تھا. ٹھیک ہے. اور معاملہ سخت ہو گیا اور جی کوئی کچھ کہہ رہے. اچھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ایک نظارہ دیکھا جو آپ کی اقتراب اجل پر دال تھا.
جو آپ کے اقتراب اجل پر ڈال تھا، اگر کوئی بتا سکتا ہے تو. ٹھیک ہے، ایک خواب دیکھا. ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بس آپ نے کیے گئے وعدے کی امید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں امر الہی کی فرما برداری اختیار کر لی تاکہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے بہترین بیٹا بن جائیں. جسے اس کے بھائی نے قتل کا ارادہ کیا تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے اور دوزخیوں میں سے ہو جائے اور یہ ظالموں کی جزا ہے. دوبارہ پڑھ لوں، میرے خیال سے حضرت عثمان نے آئی تھنک خواب ایسا دیکھا. تھا کہ حضرت عثمان نے خواب دیکھا تھا، اگر آئی ایم ناٹ رانگ. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا یہ اگر یہ آخری دن ہے تو حضرت عثمان نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خواب میں کہ آج عثمان میرے اور ابو افطار بکر ہمارے صدیق پاس ان کے کرنا، ساتھ، افطاری ہمارے پاس کرنا. جی ہمارے ساتھ افطار کیجیے گا. تو پھر یہ کہ آگے کیا بات آ رہی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں. جی وہ آدم علیہ السلام کے یس، دونوں بیٹوں کا، یعنی کہ ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کرنا چاہا، قابیل نے حابیل کو قتل کرنا چاہا، تو اس نے آگے سے ہاتھ نہیں بڑھایا مارنے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ لیں. تو اس نے کہا تھا کہ اگر میرا خون کرتے ہو تو قیامت کے روز یعنی کہ اپنے قتل کا تو تم پر آئے گا ہی، یعنی کہ یہ قتل جو کر رہے ہو اپنے اس ایکشن کا، اس کے علاوہ ساری انسانیت سے بھی، یعنی کہ اس نے ابتدا کی تھی اس گناہ کی، اس کی بھی اس کو تو یعنی کہ قیامت تک جتنے بھی جتنے بھی قتل ہوں قتل گے ہوں گے ان سب کا اس کا ان کے ایک اوپر پارٹ آئے گا. جائے گا. ایگزیکٹلی. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو صحیح ہے. بتائیے بتائیے. جی یہ حضرت عثمان نے اسی حوالے سے حوالہ دیا نا کہ یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ کسی کا قتل ہو اور نہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح مطلب صحیح. میں اچھا، جس طرح سے حابیل نے اپنا سیلف ڈیفینس اس طرح سے یوز نہیں کیا تھا تو وہ بھی سیلف ڈیفینس اس طرح سے یوز نہیں کرنا چاہ رہے. تو جو ایسے قتل ہی کر کرنا رہے چاہ رہے ہیں وہ قتل کر دے اور ان کا گناہ وہ اپنے سر لے، جس نے جو قتل کرے گا. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے، اس بات پہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اچھا، اختیار کر لی امر الہی کی فرما برداری اختیار کر لی تاکہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے بہترین بیٹا بن جائیں. جسے اس کے بھائی نے قتل کا ارادہ کیا تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے اور دوزخیوں میں سے ہو جائے اور یہ ظالموں کی جزا ہے. روایت ہے کہ جب انہوں نے خروج کا پختہ ارادہ کر لیا تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ادار میں سے نکلنے والے آخری شخص. اچھا، خروج کا ارادہ کر دیا، یعنی جتنے بھی صحابہ ان کے بیٹے اور سب جو موجود تھے، جتنے بھی صحابہ اس وقت، تو بتا رہے کہ جب انہوں نے خروج کا پختہ ارادہ کر لیا تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ادار میں سے نکلنے والے آخری شخص حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تھے. وہ بھی نکل گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اہل الدار کے امیر جنگ تھے. اہل الدار کے امیر جنگ تھے. اور موسیٰ بن عقبہ نے سالم یا نافع سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یوم الدار اور یوم نجرت الحروزی کے سوا اپنے ہتھیار نہیں پہنے. ابو جعفر الداری نے ان ایوب السختیانی ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صبح کو لوگوں سے باتیں کرنے لگے. آپ نے فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا ہے اے عثمان ہمارے پاس افطاری کرنا. بس آپ نے صبح کو روزہ رکھا اور اسی روز قتل ہو گئے. اور سیف بن عمر نے عبد الرحمن بن زیاد بن انعم سے ایک شخص کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ کثیر بن السلط نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا یا امیر المومنین باہر نکل کر صحن میں بیٹھیے تاکہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو وہ باز رہیں گے. آپ نے مسکرا کر فرمایا اے کثیر میں نے شب گزشتہ خواب دیکھا ہے کہ گویا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں
اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ کے پاس ہیں۔ آپ نے فرمایا بس چلے جائیے، آپ کل ہمارے پاس افطار کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم کل کا سورج غروب نہیں ہوگا کہ میں اہل آخرت میں سے ہوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا خدا کی قسم کل کا سورج غروب نہیں ہوگا کہ میں اہل آخرت میں سے ہوں گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت سعد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہتھیار اتار دیے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، اور موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو علقمہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ابن السلط نے مجھ سے بیان کیا کہ جس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان شہید ہوئے اس روز آپ بھوسے پر سو گئے، پھر بیدار ہوئے اور فرمایا اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عثمان نے موت کی تمنا کی ہے تو میں آپ لوگوں سے بات بیان کرتا ہوں۔ راوی بیان کرتا ہے ہم نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمیں بتائیے، ہم وہ بات نہیں کریں گے جو لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے فرمایا تم اس جمعے کو ہمارے ساتھ شامل ہوگے۔ اور ابن ابی دنیا نے بیان کیا ہے کہ ابو عبد الرحمن القرشی نے ہم سے بیان کیا کہ خلف بن تمیم نے ہم سے بیان کیا کہ اسماعیل بن ابراہیم بن مہاجر نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الملک بن عمیر نے ہم سے بیان کیا کہ کثیر بن السلط نے مجھ سے بیان کیا کہ محصوری کی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو آپ نے مجھے فرمایا اے کثیر مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میں آج قتل ہو جاؤں گا۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے کہا یا امیر المومنین اللہ آپ کو آپ کے دشمن پر فتح دے گا۔ آپ نے پھر مجھے یہی بات کہی تو میں نے کہا کیا آپ کے لیے آج کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے یا آپ سے کوئی بات بیان کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا میں گزشتہ شب بیدار رہا ہوں، جب سحر کا وقت ہوا تو میں بھوسے پر سو گیا تو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں اے عثمان ہم سے آپ ملنا اور ہم سے نہ رکنا، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ اسی روز قتل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آگے سے پھر انشاءاللہ کل ریڈنگ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔